बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं सरधड़ की बाजी है। यूँ लग रहा है कि जिस तरह यह तख्त है या तख्ता है, और ऐसा ही है, दोनों तरफ से है। कल मैंने आपसे जो गुजारिश की थी, लास्ट जो वीलॉग था उसमें जो आपसे मैंने 4 नाम शेयर किए थे, नाम नहीं शेयर किए थे, 4 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया था नाम लिए बगैर के मुस्लिम लीग नून वाले उनके गिर्द एक शक का दायरा लगा चुके हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये जो 4 अफराद हैं ये या 4 सेनेटर्स हैं ये वोट नहीं देंगे। उनके मुझे नाम भी बताए गए थे। ज़ाहिर है कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से खबर आई थी, और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, धड़ेबंदियाँ हैं, 100 ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो कल मैंने फिर ये जानबूझ के, एक सहाफ़ती असूल है कि जब आप किसी के ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाएं नाम लेके, तो फिर आपने उसका भी मौक़िफ़ लेना होता है, या कम से कम फिर ये है कि आपके पास इवन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस भी हो, कोई दस्तावेजी सबूत भी हो, मिसाल के तौर पे कि नून लीग ने एक लेटर जारी किया है या नून लीग की क़यादत ने, सेक्रेटरी ने, कि जनाब कि आपके ऊपर हमें ये फ़लाँ कार्रवाई, ज़ाब्ते की कार्रवाई, समझ रहे हैं ना, कि वो कोई नोटिस ज़ारे वजू का जारी हुआ हो या कोई इस तरह की एविडेंस, तो फिर आप उसका नाम ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको उस मुतल्लिका शख्स का मौक़िफ़ लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। ये सहाफ़ती असूल है। लेकिन वो जो 5 लोग थे जो जिनका मुझे नाम बताया गया, उनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं थी, ज़बानी कलामी बात थी सारी की सारी। तो उस पर अब मैं मुझे बड़ा अजीब सा ऑड सा फील हो रहा था कि मैं अब उनको फ़ोन करके कहूँ कि यार आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन हो जाएगी, तारुक ने गया, समझ रहे हैं ना। तो फिर मैंने ज़रा नाम लेने से गुरेज़ किया। तो मैंने इशारतन कुछ 4 पर्सनैलिटीज़, 5 पर्सनैलिटीज़ का जो जिक्र किया, तो उससे हुआ ये कि पीडीएम के अंदर भी एक माहौल शुरू हो गया कि जी वो पीपल्स पार्टी वाले खलो गए, देखे साढ़े तो कोई बंदा ही टुट रहा थे, ये नून लीग के अंदर के वो टूट फूट है, या पहले भी वो जो कुछ हुआ था संजरानी के दौर में, वो जो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी, तब भी नून लीग के ही लोग टूटे थे, ऐसा कहा जाता है। फिर ये जो वज़ीर आज़म के या यूसुफ रज़ा गिलानी का जो था इलेक्शन, इसमें भी एक ख़बर है कि मुस्लिम लीग नून के 8 वोट टूटे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतने वोट उधर से तोड़े हुए थे कि फ़र्क नहीं पड़ा, गिलानी साहब जीत गए। लेकिन यहाँ पे तो टोटल वोट ही 50 अपोजिशन के जो है वो 51 इस तरह करके है, 51 52, तो बड़ी वो गंजीन आएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, वो वाला मामला है। तो यहाँ पे जो है एक एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस में है, और बड़ी, जिसको हम, अगर मैं ये कहूँ कि कांटे का मुकाबला है, जान अड़ी हुई है, ज़ोर लग रहे हैं, और एक तरफ सियासी क़ुव्वतें हैं, अपोजिशन जमातें हैं जिनके पास माँ सोए अपनी ज़ुबान के और सियासी अमल के, और कुछ पल्ले तेला नहीं पे कर दी मेला मेला, लेकिन वो उन्होंने पिछला मेला लूट के दिखाया है, तो इसलिए उनको अब भी यकीन है कि तेला होए ना होए मेला लुट लांगे। लेकिन ज़ाहिर है कि एक एक बंदे के ऊपर नज़र है। तो जब ये 4 लोगों के नाम लिए गए तो नून लीग के अंदर थोड़ी सी हिलजुल हुई है। तो आज सुबह इन 4 में से एक सेनेटर साहब का मुझे फ़ोन आया, और वो बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने फ़ोन किया, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उनका फ़ोन सुन के, और मैंने उनसे गुजारिश की कि सर मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया था। तो उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि आपका वीलॉग सुनने के बाद मुझे नून लीग के अंदर से पता नहीं कितने फ़ोन आ गए हैं कि यार कि की हो रहा है, तेरे वाल इशारा है। तो मैंने उनसे कहा कि जी कि फिर उन्होंने, वो चूँकि नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी रहे, नवाज़ शरीफ साहब के, उनके तर्जमान के तौर पे भी उन्होंने एक्ट किया हुआ है, और उनको मीडिया को डील करना भी आता है, उनको पता है कि यार मीडिया किस तरह ऑपरेट करता है, उसके काम करने का क्या तरीका है, सहाफ़ी किस तरह करके, उनके सोर्सेज क्या होते हैं, और उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उनकी आज़ादियाँ कितनी होती हैं, सारा कुछ उनको पता है। तो उन्होंने कमाल मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा कि ये ख़बर आपको किसने दी। ज़ाहिर है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ज़ाती मुखालफतें होती हैं, कोई किसी को वैसी शक्ल नहीं किसी की पसंद होती, तो मैं इस पर नहीं जाता। तो आपको जिसने भी कहा उसने आपको कोई ना कोई दलाइल ज़रूर दिए होंगे, कोई ना कोई रीज़निंग दी होगी। मैंने कहा जी ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा भी मौक़िफ़ आप सुन लें, तो और वो अपने वीलॉग में बयान कर दें। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया था, ये बात आपको मालूम है,
تو اگر آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا میں اب آپ کا نام لے کے آپ کی طرف سے وضاحت پیش کر دوں۔ تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر آصف سعید کرمانی۔ ڈاکٹر آصف سعید کرمانی صاحب نے اپنے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ماں سوائے کہ میں واقعاتی شہادتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انہوں نے مجھے کچھ اپنی جو تقاریر ہیں سینٹ کے اندر جو انہوں نے کی، اور وہ بڑی جس کو کہتے ہیں دبنگ اور بڑی سگنیفیکنٹ اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا معنی خیز تقاریر تھیں، جس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے دی انہوں نے۔ تو ان کا جو نشانہ تھا وہ حکومت بھی تھی اور حکومت والے بھی تھے، اور وہ بات یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں لائل ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر آپ کہیں، حالانکہ میری نہ اس طرح کی کوئی حیثیت ہے اور نہ میری کوئی اس طرح کا کوئی ارادہ ہے، تو اور نہ ہی مطلب یہ کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کسی سے صفائیاں لیتا پھروں، تو میرا تو کوئی کنسرن اس طرح کا ہے نہیں صحافی کی کا کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا کہ خبر دینی ہے بس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کی قیادت کو اور ہر طرح کا ہر جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ اوتھ دینے کو تیار ہوں، اور میری بڑی دل آزاری ہوئی ہے آپ کی اس ویڈیو سے، اور میری دل آزاری ہونے کی ایک وجہ ہے کہ میں احمد سعید کرمانی کا بیٹا ہوں۔ احمد سعید کرمانی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بزرگ سیاستدان تھے، سیاست چھوڑ چکے تھے، کنارہ کشی انہوں نے کر لی۔ وہ سینئر وکیل تھے، میں جب ہائی کورٹ کی بیٹ کیا کرتا تھا تو تب وہ وہاں پہ وکالت بڑی ایکٹیو کیا کرتے، بزرگ ہونے کے باوجود۔ تو بڑے وہ جہاں دیدہ آدمی، بڑے دو ٹوک بات کرنے والے کمال کے آدمی، اور بڑے میٹھے آدمی، یعنی ان کی گفتگو سے نہ کبھی میں ٹپکی تھی، نہ کبھی کوئی ذوم تقویٰ تھا، اور نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز، بڑے نارملی بیہیو کرتے تھے، اور سینئر پولیٹیشین تھے۔ ایوب کی کابینہ میں یا ایوب گورنمنٹ میں وہ ویسٹ پاکستان کے سینئر منسٹر تھے، یعنی کہ وزیر اعظم آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اگر آج کا پاکستان ہم دیکھیں کہ انہوں نے سندھ، پنجاب، KPK اور بلوچستان، اس کے وہ سینئر منسٹر تھے، اور یہ سارے انتظامی معاملات ان کے ہاتھ میں تھے، اور اگر انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا تو وہ بہت پیسہ بنا سکتے تھے۔ ایوب خان کے ساتھ جب ان کا اختلاف ہوا، میں یہ صرف تھوڑی سی، یہ ہمارے ہاں کریڈٹ نہیں کسی کو دیا جاتا، تو میں چونکہ ذاتی طور پہ بطور رپورٹر، ہائی کورٹ رپورٹر ان کو جانتا ہوں، اس لیے میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ تو جب وہ ریزائن دے کے پھر انہوں نے سیاست نہیں کی، وکالت کی، تو جب وہ کالا کوٹ پہن کے بار میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ بڑی عزت تھی ان کی بار میں، انہوں نے کہا کہ سر چھڈو، تسی کہڑے چکراں چ پی گئے ہو، تسی کچھ نہیں پڑھایا، تھوڑے 11 سن میں سنیا، ایک وکیل نے ان کو کہا۔ تو یہ واقعہ سناتے ہوئے احمد سعید کرمانی صاحب جذباتی ہو گئے آج میرے ساتھ فون پہ۔ ان کی اپنے والد کے ساتھ، ہر بندے کی اپنے والد کے ساتھ محبت اٹوٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایسوسیشن ان کی زیادہ تھی، اور وہ ہمارے ساتھ ان کی بڑی تھی تو بیٹے کے ساتھ تو بہت ہوگی ان کی۔ تو مجھے بھی اپنے والد صاحب یاد آ گئے، میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، تو جذباتی دو طرفہ جذبات تھے۔ تو بہرحال ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے جب نون لیگ میں نے آنے لگا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یار میرے وال چٹے نے میری والا کھے نہ پوا دیں، تو پھر اس بات پہ بھی وہ جذباتی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار کہ میں نہ کسی سے دبنے والا ہوں بھائی، نہ میں بکنے والا ہوں، بکنے والے ہوتے تو پھر باپ داتا سے یہی کام کر رہے ہوتے، میرے ابے نے نہیں کچھ کیتا تو میں کی کر لینا ہوں، اور ابھی بھی میرا لائف سٹائل دیکھ لو آپ، اور متوسط طبقے کے آدمی ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، اور پھر ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میں روز قیامت اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہوں۔ میں بڑا جذباتی ماحول تھا یہ والا، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے ماں سوائے اس کے کہ میں نے ان سے معذرت کی کہ میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، مجھے نون لیگ کے اندر ہمارے ذرائع نے یہ والی خبر دی تھی، آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ آپ کی امانت ہے، یہ میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو ان تک پہنچا دوں گا یہ والی بات۔ آخر میں انہوں نے بات کہی کہ پہلے صبح میں نے یہ سوچا کہ مریم بی بی جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، تو میں اپنا جا کے ریزائن ان کو پیش کر دوں۔ تو پھر ظاہر اگر ریزائن پیش کریں گے تو پارٹی کا نقصان ہی تھا کہ ایک ووٹ کٹ جانا سی۔ تو بہرحال وہ یہ جذباتی جو وہ اس لیول تک نہیں گئے، ان کی مہربانی ہے، میری وجہ سے یہ کام گڑبڑ اگر ہو رہا تھا تو شاید یہ میرے لیے بھی مشکل ہو جاتی، اخلاقی طور پر میں بہت زیادہ دباؤ میں آ جاتا۔ یہ ان کا موقف تھا جو ان سے مجھے فون پہ بات کی آج صبح،
اور میں نے ان کی اجازت سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ کل جو خبر مجھے ملی تھی نون لیگ کی، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ ان میں ان کا نام تھا، اشارتاً میں نے نام لیا تھا، دو ٹوک نام نہیں لیا تھا۔ ان کا جو موقف انہوں نے بیان کیا وہ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو غریب آدمی کے پاس جو ہے وہ سوائے عزت کے اور کوئی اثاثہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اس طرح کی بات بڑی چبھتی ہے۔ ایک تو ان کا فون کرنے کا مطلب دوسرا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سینسٹیوٹی چیک کرنی چاہیے کہ اس الیکشن میں پارٹیاں سینسٹیو کتنی ہیں، یعنی کہ نون لیگ کتنی سینسٹیو ہے، پیپلز پارٹی کتنی سینسٹیو ہے، اور حکومت جو ہے وہ کتنی سینسٹیو ہے۔ اور لہٰذا خوفناک مقابلہ جاری ہے۔ اس میں جن لوگوں نے کی رول پلے کرنا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ووٹ ہیں جن کے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف کو جائیں گے۔ ان میں ایک بی این پی ہے، ایک اے این پی ہے اور ایک جماعت اسلامی ہے۔ مسلم لیگ نون اگر اپنے ووٹ سنبھال کے بھی رکھ لے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ٹوٹیں گے، یہ ابھی تک کی خبریں ہیں۔ تو پیپلز پارٹی والے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹوٹنے والے ووٹوں کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے کتنے ووٹ ٹوٹ سکتے ہیں، کیلکولیشن ہم نے پوری کی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ ایک دو ووٹ زیادہ کر لیں گے۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، مطلب پی ڈی ایم کا۔ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ چڑی چکا تو کھیل نہیں رہی، اسلام آباد میں اس وقت وہ قیادت موجود ہے، تو وہ یہی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے۔ شیخ رشید صاحب کا دو ٹوک یہ اعلان ہے کہ یہ سنجرانی صاحب وزیر اعظم کے یا قومی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں ہیں، ریاست کے لیڈر ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ کیوں اتنی سینسٹیو ہوئی ہے سنجرانی صاحب کو لے کے۔ ایک الیکشن چیئرمین سینٹ کا، کوئی قیامت تو آ نہیں جانی، لیکن یہ تخت اور تختے والا معاملہ اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ اس بعد پھر کم رکنا نہیں اگر گیلانی صاحب جیت گئے۔ اور کبھی امید ہے کہ گیلانی صاحب اتنی مطلب گھانک پولیٹیشین ایک سائڈ پہ ہیں، اور کچھ نہ کچھ تو مطلب جب وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ٹکٹ سوچ کے ہی دیتے ہوں گے نا، جتنے ان کے سینیٹر موجود ہیں اکثریت میں ہیں۔ اب اکثریت کو بچا کے رکھنا اس ماحول میں کہ طاقت کا جو جن ہے وہ بوتل سے نکل کے وہ آپ کے قوم کپ کرو ہے، آپ کے سارے کے ووٹر یا میکسیمم جتنے وہ کر سکتا ہے، تو مقابلہ طاقت کا ہے، سیاست کا ہے۔ یعنی ایک طرف اہل سیاست ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ اہل ہنر ہیں، جن کو سارے ہنر آتے ہیں، وہ حرب ہنر ہو یا وہ ضرب ہنر ہو، جو بھی کہہ لیں آپ، ان کو سارے ہنر آتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو صرف اور صرف اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے اور کس کی ان کو پڑھنی چاہیے، لیکن یہ معاملہ پی ڈی ایم کو یہ درپیش ہے کہ ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف ریاست ہے، اور پی ڈی ایم کو ان دو جو کہہ لیں قوتوں سے بیک وقت لڑنا پڑ رہا ہے، تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم والے جو اگر کہہ رہے ہیں کہ یار کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں پی ڈی ایم کی بات ماننی چاہیے، ورنہ طاقت کا تو اصول ہے کہ طاقت اپنے سامنے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دینا چاہتی، یا وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ رہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہر دفعہ اس کی نہیں چلی، ہر دفعہ طاقت کی نہیں سنی گئی، ہر دفعہ طاقت کو اپنی مرضی کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو سیاست ہے، اور سیاست میں جو ہے سیاست امکانات کا کھیل ہے۔ تو ایک امکان یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہار سکتے ہیں اکثریت کے باوجود، اور ایک امکان یہ ہے کہ پی ڈی ایم بغیر کسی ہتھیار کے ریاست پاکستان کو شکست دے سکتی ہے سیاست کے میدان میں۔ پھر وقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔